اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحم بالقرآن الحكيم اللهم ثبت عند موتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين ثم آمين. Inshallah, we are going to summarize 2 surah today. 2 सूरतें पढ़ेंगे तो सूरत कसस और अनकबूत. सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तासीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नत्लु अलैका मिन नबई मूसा व हारून बिल हक्कि लिकौमि युमिनून. इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शयअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन. वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरतुल कसस, सूरा नंबर 28. 88 आयत हैं और सूरा नंबर भी 28 है. ठीक है, मक्की सूरत है, 9 रकू हैं इसके. इसका टाइम जो है नाजिल होने का 690 से लेकर 1090 तक है. इस सूरत का सेंट्रल आइडिया है हजरत, इसमें एक वाक्य बताया गया है. आपको आयत तिलावत करने से ही पता चला होगा कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, लेकिन यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा बिल्कुल नए सीन के साथ है. यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या, बचपन का वाक़या, कैसे आपकी वालदा ने आपको दरिया में डाला. तो दिस इज द सेंट्रल स्टोरी ऑफ दिस थीम सूरतुल कसस की. और सेंट्रल थीम है उलूफिल अर्ज़. ये आयत भी मैंने अभी तिलावत की है, 5वीं या 6ठी आयत है कि फिरौन जो था वो जमीन में बड़ा बना हुआ था, सरकश बना हुआ था, अल-उलूफ बना हुआ था. बस इसी की वजाहत है. सेंट्रल थीम यही है कि फसाद फिल अर्ज नहीं करना, उलूफ फिल अर्ज नहीं करना, जमीन में बड़ा नहीं बनना. सो दिस इज सूरा नंबर 28. 88 आयत है, मक्की सूरत है, 6 रकू हैं. टाइम पीरियड 6 to 10 नबवी है. और इसकी सेंट्रल जो स्टोरी है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन है. मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन भी वेरी फर्स्ट पीरियड टाइम वो जो उनका है. और इसका सेंट्रल थीम है उलू फिल अर्ज और फसाद फिल अर्ज का अंजाम, और उलू फिल अर्ज और फसाद फिल अर्ज से कैसे प्रिवेंशन लेनी है. ठीक है, चलते हैं अब इसकी समरी की तरफ. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तासीन मीम हरूफ मुक़त्तात हैं. तिल का ये हैं आयातुल किताबुल मुबीन. ये आयात हैं ऐसी किताब से जो बड़ी वाज़ेह है. नत्लु अलैका मिन नबई मूसा. अब हम आपके ऊपर तिलावत करने लगे हैं, नरेट करने लगे हैं, आपको बताने लगे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन की खबर हक के साथ उस कौम के लिए जो इस बात के ऊपर यकीन रखती है, बिलीवर्स के लिए. लिकौमी युमिनून. इन्ना फिरऔन, बेशक फिरऔन अला फिल अर्ज़ी, वो जमीन में बड़ा बना, उसने जमीन में बड़ाई कबूल की, तकब्बुर किया. वजाला अहलहा शयअन यस्तज़इफु, और उसने वहां के रहने वालों को गिरोहों में, कमजोर गिरोहों में बांट दिया. और उसमें से एक गिरोह के वो बच्चे ज़िबा कर देता था और उसके बेटियों को जिंदा रहने देता था, औरतों को जिंदा रहने देता था. बेशक वो फसाद करने वालों में था. ये कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि फसाद फिल अर्ज़ क्या होगा, ताकत का नाजायज इस्तेमाल. जहां आपके पास इख्तियार है
وہاں آپ اختیار کی ڈومیننسی کی وجہ سے انسانوں کا جینا محال کر دیں گے، تو آپ کا ٹریٹ فرعون جیسا ہے. فرعون نے زندگی تنگ کر دی تھی ان کے بیٹوں کو قتل کرا کے. جب ہم بھی ہمارے معاشروں میں بھی مسلمان معاشروں میں بھی اگر کوئی کسی کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اپنے اختیارات کی بدولت، تو پھر اس کا انجام خدا نخواستہ فرعون کی طرح ہے. اصل میں وہ کیا بن رہا ہوتا ہے؟ الا فی الارض بن رہا ہوتا ہے، اوپر زمین کے بڑائی دکھا رہا ہوتا ہے. آپ نے کل عباد الرحمان کی پہلی خصوصیت کیا پڑھی تھی؟ ہاں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے، زمین پر ہون کے ساتھ رہیں گے، عاجزی کے ساتھ رہیں گے، کمتر بن کے رہیں گے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بتایا ہے آیت نمبر 5 میں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت نمبر 5 لکھ لیجیے. اس صورت میں جیسے پچھلی صورتوں میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ لا آف ریپلیسمنٹ، لا آف پنشمنٹ، کہ زمین میں پنش کن لوگوں کو کیا جاتا ہے، ان کے کیا ٹریٹ ہوتے ہیں، مختلف قوموں کے حالات. سورت انبیاء، سورت شعراء میں تو بہت ڈیٹیل میں 8 قوموں کے حالات بتائے گئے آپ کو، اور لا آف پنشمنٹ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا. یہاں اللہ تعالیٰ کا لا آف بلیسنگ بتایا جا رہا ہے. کیا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف ہیں، جن کی کوئی نہیں سنتا، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں. فی الارض، ان کو زمین میں اقتدار دیں. وَنَجْعَلَهُمْ، اور ان کو بنا دیں ہم ائمۃً، امام کی جمع ائمہ، زمین کے لیڈر، زمین کی امامت ہم کمزور لوگوں کو دیں. اللہ تعالیٰ بتا کسے رہے ہیں؟ قریش مکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے، خباب بن الارت آ کے بتاتے ہیں کہ میری پیٹھ کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلٹ ہو گئی ہے انگاروں کی وجہ سے، مجھے لٹایا جاتا ہے. جب بلال کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ٹارچر کیا جاتا ہے اور آپ گزرتے ہیں، اور جب آپ سیدنا عمار بن یاسر کی فیملی کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کو ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ ان سے صبر کرنے کا کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی کہ جیسے فرعون بڑا بنا ہوا تھا اور ہم نے فرعون کو نیچا کیا، اور جو جن لوگوں کو اس نے پست کیا ہوا تھا، جن پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا ہوا تھا، ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو اقتدار بخشیں. اصل میں خوشخبری اور پیشین گوئی کس چیز کی جا رہی ہے؟ کہ اب تمہیں اقتدار بخشا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ اعزاز کے ساتھ اور اقتدار کے ساتھ نوازے گا. اب مدینہ میں جا کے آپ کی اسٹیٹ قائم ہوگی، جیسے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں بچایا گیا، نجات دی اللہ رب العزت نے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں اقتدار بخشا، فلسطین میں اقتدار بخشا. بنورید، اور ہمارا ارادہ کیا ہے؟ اور یونیورسل لا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارا ارادہ کیا ہے، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو ضعیف ہیں زمین میں، اور ہم انہیں بنا دیں دنیا کا امام. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں. اب وارث کس چیز کا بنائیں یہ نہیں بتایا، زمین کا وارث بنائیں یا فردوس کا، لیکن ہمیں پچھلی صورتیں بتاتی ہیں. سورت مومنون بتاتی ہے کہ وارث کس کا بننا ہے؟ فردوس کا. اور دنیا میں یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون علی فی الارض. عباد الرحمان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ زمین پر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہیں گے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو ضعیف ہیں، تو دیز 3 things are connected with each other، کہ زمین میں جو ضعیف ہیں اقتدار انہیں بخشا جائے گا، دنیا کی امامت وہی کرائیں گے. جو ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، جو مظلوم ہیں، جو صابر ہیں، جو شکور ہیں، جنہوں نے اپنا برا ٹائم ظلم سہتے ہوئے آزمائشوں میں گزار لیا ہے، اب اقتدار زمین میں انہیں بخشا جائے. یعنی اقتدار کی جو چین ہے، جو لاز ہیں، ان میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ کو آزمائشیں آئیں گی. پیغمبروں کی تمام سٹوریوں میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ پہلے آزمائشیں آتی ہیں. نجات بالکل اینڈ میں، جو مووی کے لاسٹ سین ہوتے ہیں نا، 10-15 منٹ میں آپ جتنے بھی پیغمبروں کی سٹوریز اٹھا لیں، آپ اس کو ایز اے بک کنورٹ کریں تو لاسٹ پیجز پہ آ کے فتح ملتی ہے. اور اگر آپ اس کو ایز اے وہ کنورٹ کر دیں، مووی میں کنورٹ کر دیں اس سٹوری کو، تو دیکھیں کہ لاسٹ سینز میں آ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ رات کے اس حصے میں آپ چلے جاؤ اور اپنی قوم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ان کو بٹھایا گیا جن کو بچانا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے کچھ حصے میں حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ. ایسے ہی تمام پیغمبروں کی سٹوریز آپ کو بائی پرپس سنائی گئی ہیں. قرآن کا اتنا حصہ مکن پیریڈ کیوں ہے، مکن پورشن کیوں ہے؟ ایام اللہ. اور پھر مکن پیریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اب تک سورۃ اعراف
پوری کی پوری اسی طرح. سورت شورا کل ہم نے دیکھی پوری کی پوری اسی طرح, اور بھی بہت. سورت ہود ایسے ہی لا آف ریپلیسمنٹ, لا آف پنشمنٹ, اور بتایا گیا کہ قوموں کو نجات کا کیا اصول ہے, لا آف ریپلیسمنٹ کے کیا اصول ہیں, لا آف پنشمنٹ کون کون سے ہیں, لا آف مطلب یہ سارے کے سارے جو نجات ہیں وہ کون کون سے ہیں, آپ کو کیسے بچایا جائے گا. تو اس میں اس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ کو ایک خاص ٹائم پیریڈ سے, ایک خاص قسم کے ٹارچر سے گزرنا پڑتا ہے ایمان والوں. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. اس کے بعد جا کے اللہ کی مدد آتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بدر کے میدان میں کھڑے ہوں. مکہ میں جو ٹارچر سہ رہے تھے تو وہ بھی حالت جنگ ہی تھی نا, اتنی شدید قسم کی حالت جنگ تھی کہ آپ سیلف ڈیفenس بھی نہیں لے سکتے تھے. ان کو اپنا بچاؤ کرنے کا حکم بھی نہیں تھا. اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کو وارث بناؤں گا زمین کا. جنتوں کے وارث بھی وہی عباد الرحمان, وہی قد افلح المومنون, اور زمینوں کے وارث بھی, اقتدار کے وارث بھی, جن کو فالو کیا جائے گا, جن کی طرف دین کی زندگی گزارنے کے لیے جنت کے راستے جو آپ کو بتائیں گے وہ ہوں گے زمین کے وارث. ان کے لیے اللہ نے ٹرمینالوجی یوز کی ہے وارث کی. اور جس نے اپنے اختیارات کو ایکسپلائٹ کیا, غلط استعمال کیا, حد سے تجاوز کیا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹرمینالوجی ڈفرینٹ استعمال کی, سیم نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جو کمزور ہیں انہیں میں الا فی الارض کر دوں گا, علوا فی الارض کر دوں گا, کہا وارثین بنا دوں گا, جانشین بنا دوں گا. وہی جانشینی جو حضرت آدم علیہ السلام سے, خلافت سے, امامت سے شروع ہوئی ہے انسان کی. تو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کا میسج یہاں تک سورت قصص تک کس طرح سے ویل کنیکٹڈ ہے, بلکہ کہنا چاہیے ویل نیٹڈ ہے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ ہیں, بنی گئی ہیں اور کنیکٹڈ ہیں. کہ خلافت انہی کو ملے گی جنہوں نے ایک خاص عرصہ زمین میں آزمائشوں کے ساتھ گزار لیا. اور خوشخبری دی جا رہی ہے اہل مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے مظلوم مسلمانوں کو کہ اقتدار ایونچولی فتح مکہ تمہاری ہونی ہے, اقتدار تمہیں ملنا ہے. زمین کا وارث اللہ کہہ رہا ہے میرا قانون ہی یہی ہے, تبدیلی کا قانون یہی ہے. جو علو بنے گا, جو زمین پہ استکبار کرے گا, کیونکہ شیطان بھی اسی صفت کی وجہ سے اپنے گریڈ سے نکال دیا گیا. آج جو کوئی اسی ٹریڈ کو استعمال کرے گا تو پھر وہ بھی نہیں اقتدار میں رہے گا. اللہ نے فرعون کو غرق کر کے پوری دنیا کو میسج دیا ہے, بتایا ہے کہ الا فی الارض کا انجام کیا ہونا ہے, اور یہی اس صورت کا خاص ٹاپک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں اور فرعون کی سٹوری میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی کی بڑی اہمیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو تب وہ دور تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بتایا کہ جب بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, اور آپ اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں جب وہ سب کو ذبح کر رہا تھا. آپ نے یہ دیکھا ہے اللہ چوز کس قسم کے حالات کرتا ہے. اللہ وہ حالات چوز کرتا ہے جب تمام دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے اور سارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا اور ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سروائیو کرنا, یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو, اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسا ہی معاملہ ہوگا. کتنی بڑی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے, بلیورز کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کا بچ جانا, سروائیو کرنا, اٹ سیلف از اے ویری اسٹرینج تھنگ. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, آپ کی والدہ کو کہا کہ آپ ان کو پانی میں ڈال دیں. اب پانی میں لہریں بھی ہوتی ہیں, اس میں بڑی بڑی لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور کون سی ماں ہے جو ایک جانی بوجھی ہوئی موت کے حوالے اپنے بچے کو کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ایک وعدہ کیا ان کی والدہ سے, کہا کہ آپ انہیں پانی میں ڈال دیں, میرا وعدہ ہے میں ان کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں سے بھی اس واقعے کے ذریعے ایک وعدہ کیا جا رہا ہے. کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ان کی والدہ کو دوبارہ لوٹایا, میں قادر ہوں آج مکہ چھوڑ جاؤ, چاہے جتنی تکلیف ہو رہی ہے مکہ چھوڑتے ہوئے. ایسی ہی تکلیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کو, وہ بچہ جو بڑا ڈرامیٹیکلی بچ گیا ہے اس ذبح ہونے سے, اس کو دوبارہ موت کے حوالے کرنا. آپ دیکھیں کہ انہیں کیا کہا گیا کہ صندوق میں ڈالو اور پانی میں بہا دو. وہ جس ٹائم جیسے حضرت ابراہیم سے قربانی لی گئی, اس ٹائم تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو
پتا نہیں تھا نا, انہوں نے ایک اندھا بلیو ہی کیا نا, ٹرسٹ کیا اللہ کو کہ یہ پانی میرے بچے کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا, ہو سکتا ہے ڈرون کر دے, ڈوب جائے موسیٰ اس میں, ہو سکتا ہے وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی تھوڑی سی دراز کر دی ہو, کوئی سوراخ کر دیا ہو کہ انہیں آکسیجن آتی رہے. جی کلام کیا, وہی کی. یہاں پر قرآن پاک میں یہی بتایا گیا کہ ان کی طرف وہی کی, کیونکہ میں آیات کو نہیں کر رہی, ہم سمری کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہی واقعہ ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی کیفیت کے ساتھ کہ خوف اور امید کے درمیان, کہ اللہ پر بھروسہ بھی ہے, ڈال بھی رہی ہیں, لیکن دل ویسا ہی ڈر رہا ہوگا. یہ تو تمام پیغمبروں نے بھی کہا, حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیسے ہوگا, ہاؤ اٹ از پاسبل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے کیسے مان لوں کہ تو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کیا یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یقین ہے, بڑھانا چاہتا ہوں, اضافہ چاہتا ہوں. پھر فرمایا گیا کہ پرندے لو, ذبح کرو, مختلف جگہوں پہ رکھو اور وہ واپس آئیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قربانی ویسی ہے جیسے حضرت ابراہیم کی وہ والی قربانی ہے جب بیٹے کو ذبح کیا, کہ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے بچے کو دریا میں بہا دینا ایک ماں سے, اور انہوں نے توکل کیا. تو مسلمانوں کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کی والدہ نے توکل کیا. مکہ چھوڑنا بڑا اوکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مکہ تو ہمیں بہت پیارا ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ تیرے رہنے والے اب ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے. جیسے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنے رشتے ناتے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا ایسے ہی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وعدہ وہی کیا جا رہا ہے کہ جیسے واقعہ وہی سنایا جا رہا ہے اس صورت میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں پھر ہم نے ٹھنڈی کی. تو مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے سے پہلے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہی مکہ جیسے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس میں لوٹانے پر قادر ہوں, وہی رب تمہیں دوبارہ مکہ میں لے کر آئے گا, ویسے ہی اس سے ڈبل اختیار اور اقتدار کے ساتھ. کیونکہ یہاں پر ایک اور وعدہ بھی کیا گیا نا کہ آج جو ضعیف ہیں وارث انہیں بناؤں گا. آج مکہ کے سردار تمہیں ابو لہب اور ابو جہل نظر آتے ہیں, آج مکہ کے سردار تمہیں ابو سفیان نظر آتے ہیں, بنو امیہ اور بنو مخزوم کی حکومت نظر آتی ہے. لیکن کل کو یہ لوگ جو اپنے مجلسوں میں جن کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے, یہ یہاں کے وارث ہوں گے. کہ اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو زمین میں بڑا بنتا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, وہاں کے رہنے والوں پر زندگی گزارنا تنگ کر دیتا ہے, انہیں ہجرتوں پر مجبور کر دیتا ہے, اس کا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا. انہیں غرق ہونا پڑے گا زمین میں. وہ they are not suggested to live on ground, they are better to dig in ground. انہیں بہتر ہے کہ وہ زمین میں دفن ہو جائیں, وہ اوپر رہنے کے قابل لوگ نہیں ہوتے جو زمین میں بڑے بنتے ہیں. ہر متکبر کے لیے یہ آیات بہت زیادہ سکیری ہیں, اور ہم سب کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ہوتے ہیں یہ ٹریٹس, کیونکہ انسان کی پیدائشی انہی چیزوں سے ہوئی ہے. جو باڈی کو ہمارے ایلیمنٹ ملے ہیں وہ یہی ہیں. اللہ ہم سب کے تکبر کو, ہم اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہے, دنیا کے جانے سے پہلے ختم فرما دے. اچھا واقعہ سنا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا, جب انہوں نے ان کو دریا میں بہا دیا. میں نے کہا نا صورت آپ نوٹ کر لیجئے جو ڈائریز میں اپنے لکھ, یہ یونیک ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ سنایا گیا, اور اس کے علاوہ اور کہیں نہیں سنایا گیا. پھر جب ان کی والدہ کو وہ انہوں نے بہا دیا, تو پھر ان کی ایک بہن تھی, ان کو کہا ساتھ ساتھ جہاں جہاں موسیٰ کا صندوق جائے نا دوڑتی جانا. اور وہ خود بھی دوڑتی گئی. وہ صندوق دوڑتا دوڑتا نہر جو آ رہی تھی فرعون کے محل کو, نہریں نکالی جاتی ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہی مسجد میں بھی اور شالامار باغ میں بھی, لاہور میں اگر وزٹ کیا ہے تو یہ پلیسز میں, وہاں فواروں کا سسٹم ہوتا ہے. محل میں چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور ان کے ذریعے فوارے کیے جاتے ہیں. تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایسا ہی سسٹم ہوگا کہ دریائے نیل سے یا کوئی بھی سمندر جو وہاں ساتھ بہتا تھا, تو اس کے ساتھ وہ نہریں نکالی گئی تھی بادشاہ کے محل میں. اب وہ صندوق بہتا ہوا محل میں آ گیا. اب ان کی بہن کی پریشانی کی حد نہ رہی کہ وہ تو ہر کسی کو مار دیتا ہے, ہر لڑکے کو. اب جب اسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ لڑکا ہے, اس کا جینڈر ڈسکلوز ہو گیا, تو مار دے گا. لیکن انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا, چاہے جتنی بھی پریشان ہوئی. آپ کی بہن 10-11 سال کی بچی تھی, ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹی ہوں. اچھا پھر جب وہ اندر آ گیا صندوق, تو تب فرعون اور ان کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام بیٹھے تھے کنارے ہی. بادشاہوں کا رواج ہے آج بھی, جہاں پر لگزوریس لائف ہوتی ہے. میں دیکھ رہی تھی
جو بیورلی ہلز ہے نیو یارک میں, جہاں پر ان کے سب کے گھر ہوتے ہیں ہالی ووڈ ایکٹرز کے, کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سوئمنگ پول نہ ہو. بہت خوبصورت قسم کے پولز ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی کسی پول کے کنارے بیٹھے تھے, تو وہ صندوق بہتا ہوا آ گیا. اب جب آپ کو کھولا ہے تو بہت خوبصورت بچہ, کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ انگوٹھا چوس رہے تھے یا کوئی بھی وٹ ایور دا سین از, تو انہوں نے دیکھا, اور آپ کا نام بھی اسی لیے ہے موسیٰ کہتے ہیں, ملیہ آپ کی وہ آگے ہے. سر تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اچھا, تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ و سفید تھا, تو اس وجہ سے آپ کا نام موسیٰ ہے. عبرانی زبان میں شاید سرخ و سفید چہرے کو کہتے ہوں گے. ہی واز اے ویری بیوٹیفل چائلڈ. تو انہوں نے دیکھا تو دل کو کھینچ پڑی اور کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل میں سے. اس نے کہا نہیں, تمہارا اقتدار اتنا, سسٹم تمہارا جاسوسی کا فٹ ہے, تمہارا اقتدار پہ گرفت اتنی مضبوط ہے, یہ وہ بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو تم مروا رہے ہو. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا ہے, اور دیکھو تو صحیح یہ بہتا ہوا ہے, اور سمندر تو آپس میں ملتے ہی ہیں, دریا ملتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کن لوگوں کا ہوگا, کیا حالات ہوں گے. انہوں نے اپنا بچہ بہا دیا, تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو فرعون جیسے بندے کا دل بھی کس کے قبضے میں تھا؟ اللہ کے قبضے میں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیاں بلوائی گئیں کہ ان کو دودھ پلایا جائے. بچہ ہے تو اب دودھ پلانے کا رسپانسبلٹی ہوگی, اب ذمہ داری ہے اٹھانی. اور بہت سی دائیاں بلوائی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا کسی عورت کا دودھ پینا بھی. اب آپ دودھ نہیں پی رہے تھے, جب بچہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے. اس میس ہوگا, ہنگامہ ہوگا, شور ہوگا, آپ رو رہے ہوں گے. پھر اب وہ بہن جو دیکھ رہی تھی, اس نے کہا ایک دائی, مجھے بھی پتا ہے اس کا بھی ابھی کچھ دن پہلے بچہ ہوا ہے. دودھ تو اسی عورت کا ہوتا ہے نا جس کا کچھ دن پہلے بچہ ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچے ذبح کرا دیتا تھا. تو ایسی بہت سی خواتین تھیں جو دودھ پلا سکتی تھیں. اچھا, اس نے کہا میں بھی ایک دائی کو بتاتی ہوں. پھر وہ بھاگی ہوئی گئی اپنی والدہ کے پاس, ان کو لے کر آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا ہی دودھ پیا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے میں روز محل میں آؤں اور اس بچے کو دودھ پلاؤں. تو بی بی آسیہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اب اپنے گھر لے جائیں. اللہ نے وہیں پہنچایا جہاں کا وعدہ کیا تھا, ماں کی گود میں بھی پہنچایا اور اس کے گھر میں بھی پہنچایا, اور فرمایا یہاں پر ہے کہ ماں کی آنکھیں ہم نے ایسے ٹھنڈی کی کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا. بہاتے ہوئے اس سے کہا تھا بہا دو. یہ وعدہ اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والے ہر انسان سے, ہر ماں سے کرتا ہے. ہم اسی لیے اناویئر رہتے ہیں کیونکہ ہم نے سورۃ قصص کا یہ واقعہ پڑھا نہیں ہوتا, ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھا نہیں ہوتا. خباب بن الارت اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, خاص طور پہ حضرت یاسر کی فیملی آپ کے پاس آ کے شکایت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے لیے کوئی حکم نہیں دیا, اب کب تک یہ ظلم ہم کہیں گے؟ صبر کی کوئی لمٹ ہے, کوئی ٹائم ہے؟ پھر یہ آیا, یہ واقعہ تب سنایا گیا, یہ 6 سے 10 نبی ہے, جب ٹارچر کا پیریڈ اپنے عروج پہ تھا, اس کا ٹائم اس صورت کے نازل ہونے کا, کہ فرعون سے زیادہ ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا نا, ابھی تمہارے بیٹے ذبح نہیں کر رہے, نہ بنو مخزوم کر رہا ہے نہ بنو امیہ کر رہا ہے. اس کے باوجود تم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہو, تم لوگ شہادتیں دے رہے ہو, تم احد کہتے چلے جا رہے ہو, تم اپنے ایمان کے ساتھ ٹارچر برداشت کر رہے ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھیں بھی ایسے ٹھنڈی ہوگی جیسے موسیٰ کی والدہ کی ہوئی, کیونکہ اللہ کے اختیارات کسی ٹائم کے ساتھ محدود تو نہیں ہے. کیا اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی؟ کیا اس کے بعد اللہ نعوذ باللہ مدد کرنے پر کمزور پڑ گیا ہے؟ وہ قیامت تک آنے والے ہر مظلوم کی مدد کر سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب مظلوم دعا کرتا ہے تو جواب میں کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ تیری مدد کی جائے گی, ڈیفینیٹ ہے کہ تیری مدد کی جائے گی, ہاں کچھ دیر ہو جائے گی, کچھ دیر ہو جائے گی. اور ہم انسان وہی دیر کا پیریڈ شکووں میں گزارتے ہیں. اب شکوہ کرنا بھی ایک نیچرل بات ہے, اللہ سے ہو جاتا ہے, اللہ سے ہی ہونا چاہیے. مخلوق سے ہوگا تو پھر وہ گناہ بن جائے گا, وہ غیبت بن جائے گی, وہ عیب دری بن جائے گی, وہ اور مختلف قسم کی ہم برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے, وہ طعنے بن جائیں گے. لیکن پیشنس اور توکل جو ہے دو چیزیں ہیں, دونوں مختلف بھی ہیں اور دونوں کنیکٹڈ بھی ہیں. اگر آپ صبر کریں گے تو صبر جمیل توکل ہی کہلاتا ہے. آپ کو بھروسہ ہوگا کہ وٹ ایور دا ٹائم از, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا ٹائم ہوگا جب میری مدد کی جائے گی, لیکن یہ مجھے ڈیفینیٹلی پتا ہے توکل کے ذریعے
کہ ہوگی ضرور، کیونکہ مجھے جواب آتے ہیں اوپر سے. میرا رب جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی، یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ تیرا حق ہے کہ میں تیری مدد کی جائے گی. تو دس از دا تھنگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اس صورت کی خصوصیت ہے، ڈسٹنگوش خصوصیت ہے. 6 پارٹ ہے. ایک 2-3 چیزیں اور ہیں یہاں پر. پہلی دفعہ حامان کا نام لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک کریکٹر تھا، فرعون کا وزیر اعظم کہہ لیں، فرعون کا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں. اور یہاں پر کچھ آیتیں ہیں جو میں ریڈ کر دیتی ہوں. ایک آیت کے بارے میں ہے، رجب 10 نبوی میں نازل ہوئی جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک ہدایت اسے نہیں دی جائے گی جس کو آپ پسند کریں گے. جس کی ہدایت آپ کو محبوب ہے، یہ ہدایت کا کلیہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا رول نہیں ہے. ہمارا بہت دل چاہتا ہے، میں بہت سے انڈین ایکٹرز کو، میں بہت سے ہالی ووڈ ایکٹرز کو پسند کرتی ہوں، میں مانگتی ہوں ان کے لیے ہدایت کی دعائیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی محبت پر ہدایت کے فیصلے نہیں کروں گا. ہدایت کے فیصلے ایک چیز پر ہوتے ہیں، صرف ایک چیز پر، جس دل میں طلب ہوگی. یہ فیصلہ، یہ نعمت اتنی بڑی ہے، یہ اللہ طلب پہ دیتا ہے، کیونکہ بے طلب ملنے والی چیز کی انسان نقدری بڑی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سب کو بے طلب ہدایت ملی ہے. ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم اس بلیسنگ کی ویسے قدر نہیں کرتے، کبھی کر ہی نہیں سکتے. جس نے کھوئی ہو نا کوئی چیز، جس کی کچھ گم ہوا ہو، اس سے پوچھیں جب وہ ملتی ہے تو وہ کیا خوشی ہوتی ہے. آپ کنورٹ مسلم کو دیکھ لیں، وہ بورن مسلم سے ہمیشہ مختلف ہوگا. صحابہ کنورٹ مسلمز تھے، ان کو ہدایت ملی تھی، بڑی اوکھی لبھی تھی، اس لیے انہوں نے قدر کی. ان کے ایمان کے لیول کو بعد میں آنے والا نہیں پہنچ سکتا. اور آج کے دور میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ جو کنورٹ مسلم کا ایمان ہوتا ہے اس کو بورن مسلم نہیں پہنچ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. مجھے نہیں لگتا یہ پاسبل ہے. آپ کو جو چیز کوشش کے ساتھ ملتی ہے، جو چیز مشکلات کے ساتھ ملتی ہے، انسان صرف اس چیز کی قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ ہدایت کے فیصلے، یہاں پر ایک رول بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے چاہنے سے یا میرے چاہنے سے نہیں ہوں گے. ہدایت کے فیصلے اللہ رب العزت طلب کے اوپر کرے گا، وہ بہتر جانتا ہے. اور اس صورت کے میں پارٹس بتا دوں، پھر جو چند آیتیں ہیں میں وہ بتا کے پھر اگلی صورت کی طرف ہم موو کرتے ہیں. اس میں کیا بتائی میں نے خصوصیت؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، پہلا پورشن ہے. دوسری چیز اس کی جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، ٹین ایج. آگے یہ سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے قتل ہوا، کیسے آپ مدین پہنچے، اور مدین والوں کے ساتھ جو آپ نے 10 سال وہاں گزارے ہیں، وہ سارا جو پروسیس ہے نا، وہ سارا اس میں بتایا گیا. پہاڑ میں کے اوپر آنے تک، کوہ طور پہ آئے تھے نا جب آپ کو نبوت ملی تھی، بہت سی جگہوں پر باتیں سین وہیں سے پہاڑ سے ہی شروع کیا اللہ رب العزت نے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹین ایج، آپ سے جو قتل ہو گیا نادانستگی میں، اس کا واقعہ. مدین کی زندگی، یہ دوسرے پورشن میں. پہلا بالکل انفینٹ ہے جب آپ، وہ والا واقعہ ہے. دوسرا پورشن اس صورت کا وہ ہے. تیسرا پورشن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منصب نبوت پر سرفرازی اور فرعون سے مارکا. چوتھا پارٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ حضرت موسیٰ کے یہ واقعہ سنانے کے بعد فوراً آپ کو تسلی دی گئی ہے اس صورت کے 4 پارٹ میں کہ دوبارہ اسی جگہ جہاں سے آج آپ کو مظلوم کر کے اور ضعیف سمجھ کے، کمزور سمجھ کے نکالا جا رہا ہے، کل اسی جگہ آپ دوبارہ فاتح بن کے داخل ہوں گے. اور آپ حضرت یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، وہ کہیں گے. دیکھیں بائی پلان اللہ تعالیٰ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرا پورشن ہے وہ اسی دن لایا ہے، اور اس میں بہت سا حصہ فتح مکہ سے کنیکٹڈ ہے ان کی لائف میں جو واقعات ہوئے ہیں. 4th پارٹ دوبارہ دلائل توحید ہے. 5th پارٹ قارون کی کہانی ہے، سٹوری آف قارون. یہ صورت 2-3 چیزوں کی وجہ سے ڈسٹنگوش ہے. پہلی تو حضرت موسیٰ کی ٹین ایج، حضرت موسیٰ کی بیفور نبوت سارا واقعات، آپ کا انفیٹ ہونے والا واقعہ بچپن کا، اور تیسرا یہ جو ہے حامان کی بات میں نے کہا کہ یہاں پر پہلی دفعہ کی گئی ہے، اور چوتھی بات کہ قارون کی سٹوری، کہ قارون جو تھا وہ بھی
سرمایہ دار تھا اور اس سرمایہ دار نے سپورٹ کس کو کیا؟ فالس گورنمنٹ کو کیا، اس کو اقتدار کو کیا. اور قیامت تک آنے والے سرمایہ دار کس کو کر رہے ہیں؟ ورلڈ بینک کس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے. یونائٹڈ نیشن کس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے؟ امریکہ کے. اور یہ سارا جو ہے معاشی نظام اگر طاغوت کے ہاتھ میں ہو تو وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. 6 پارٹ ہے کنکلوژن. پھر وہی بات جو شروع ہوئی ہے، الا فی الارض، الو فی الارض کا انجام. ان فرعون الا فی الارض. اور آیت نمبر 83، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کتنی خوبصورت کمبینیشن ہے اس صورت میں کہ یہاں پر آیت آئی ہے، ہم نے ابھی تلاوت بھی کی اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا کہ ہمارا ارادہ کیا تھا کہ ہم زمین میں کمزور لوگوں کو اقتدار بخشیں گے. اور پہلی بات اللہ نے کی کہ فرعون، ان فرعون علا فی الارض، فرعون کیونکہ زمین میں بڑا بن گیا تھا تو اس کے اگینسٹ ہم کمزور لوگوں کو اقتدار بخشیں گے. آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں علوًا فی الارض نہیں چاہتے، زمین میں بڑے نہیں بنتے اور نہ وہ فساد کرتے ہیں. فرعون کا ایک اور ٹریٹ کیا بتایا گیا تھا؟ انہ کان من المفسدین. آیت شروع ہوئی تھی فرعون زمین میں علو تھا اور وہ فسادی تھا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں علوًا نہیں چاہتے، لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ بڑے متکبر بن کے نہیں رہتے، نہ اقتدار کا غلط استعمال کرتے ہیں، ولا فسادا، اور نہ فساد کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، ایسے ہی لوگوں کا انجام، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی ہے. کتنی خوبصورتی سے پوری صورت کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کر دیا ہے. جو بات الا فی الارض سے شروع ہوئی کہ ان ٹریڈز کا انجام کیا ہے؟ غرقابی ہے. اور ان جن کے پاس تقوی کا ٹریٹ ہوگا، توکل کا ٹریٹ ہوگا، وہ پانی میں بہا بھی دیے جائیں، وہ پانی ان کو نہیں ڈبوئے گا، بلکہ ان کی نجات ہی اسی پانی سے ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ پانی سے شروع ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کو نجات بھی کہاں ملتی ہے؟ پانی سے گزر کے ملتی ہے. نہیں لگتا کہ یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں؟ نہیں لگتا کہ یہ سملر ہے؟ لگتا ہے، یہی لگتا ہے. اور قارون کو جہاں دھنسایا گیا وہ زمین ہی تھی. یہاں پر بات اللہ بار بار علوًا فی الارض کی کر رہا ہے. جو زمین میں بڑا بنے گا وہ زمین کے اندر ہی دھنسا دیا جائے گا. خسفاً یخسفاً. آیت نمبر 39، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فرعون اور اس کے لشکر زمین میں بغیر حق کے بڑے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے. آیت نمبر میں نے 56 بھی تلاوت کر دی. آیت نمبر 4 جو ہے سینٹرل تھیم ہے وہ بھی بتا دی کہ زمین میں جو اقتدار ہے وہ انہیں ملے گا جو زمین میں بڑے نہیں بنیں گے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر واقعہ بتایا گیا ہے فرعون کا اور حامان کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم ان کو اقتدار بخش کے زمین میں دکھائیں گے فرعون کو، وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو. جیسے ہم نے حضرت موسیٰ کا اقتدار دکھایا ایسے ہم ہر دور کے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو. ان کا لشکر کون ہو جاتا ہے؟ جو انہی جیسا بننا چاہتا ہے، جو انہی کی طرح زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے. منہم ما کانوا یحذرون، وہ چیزیں دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے تھے. وہ زمین میں اپنا اقتدار ہمیشہ کا چاہتے تھے نا، اور انہیں خوف تھا. ذبح کیوں کروا رہا تھا فرعون بچوں کو؟ کہ اس کے اقتدار کو کوئی نہ چھین لے اس سے. اللہ کہہ رہا ہے جس چیز کا انہیں ڈر ہے ہم ان کو اسی چیز سے انجام میں پہنچائیں گے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 7 سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تم ڈرو مت، اس کو پانی میں ڈال دو، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ان کے بچپن کا سنایا. آگے چلتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ قتل کیسے ہوا تھا؟ کہ آپ کی قوم کا فرد تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شہزادوں کی طرح محل میں رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کیونکہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، اس لیے آپ کا دل انہی کی طرف کھینچتا تھا، آپ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے پہنچ جاتے تھے. ایک بندے نے کہا کہ مجھے وہ بندہ مار رہا ہے اور مجھے بچائیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، تو آپ نے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جسٹ اس کو پش کیا زور سے، تو اس کی وجہ سے وہ مر گیا. اب کچھ دن گزرے، دوبارہ وہ شخص آیا بھاگتا ہوا آپ کے پاس کہ مجھے ایک اور بندہ مار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزڈم دیکھیں، آپ نے اسی وقت جج کیا کہ یہ روز روز تو ایک ہی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا، لگتا ہے فسادی تو ہی ہے، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. اس نے کہا، اس نے فوراً بلیک میل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگا کہ اچھا آپ میری مدد نہیں کریں گے تو آپ سے تو ایک قتل ہو گیا ہے. چاہے فرعون جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے پنش ملی، لیکن وہ اتنا انصاف پسند تھا کہ اگر اس کے بیٹے سے بھی قتل ہو جاتا تو ڈیفینیٹ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے جواب میں قتل کر دے. یہ آپ ان لوگوں کے قصے پڑھ رہے ہیں جن کے قصے پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے پتہ نہیں کتنے برے تھے. ان لوگوں کے قصے پڑھ رہے ہیں. فرعون کی عدالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھ سے چاہے غلطی سے ہوا ہے، لیکن وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ جواب میں مجھے مار دے گا. وہ یہ نہیں لحاظ کرے گا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اڈاپٹڈ سن ہے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ، جب اس نے بلیک میل کیا نا، کہا کہ میں بتا دوں گا موسیٰ، میں بتاؤں، پھر میں اس سے اونچا اونچا بولا بھی صحیح کہ میں بتاؤں تم نے کل کیا کیا تھا، کل تم سے ایک بندہ مر گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خیر خواہ تھے اقتدار میں، کیونکہ آپ شہزادے تھے، کیونکہ ہی واز اے پرنس، تو اسی فیرو کے محل میں آپ رہتے تھے. تو وہاں پہ ایک بندے نے بتایا کہ اب کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ تم سے قتل ہو گیا ہے، تو بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا ہے تمہاری کہ اس کو اسکارٹ کر کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، تو اب تم بھاگ جاؤ. آپ کو مخبری ہوئی اور آپ مدین کی طرف بھاگے ہیں. وہ جو دعا ہے نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وداؤٹ اینی تیاری، جب آپ بھاگتے ہیں، ایگزائل ہے ایک طرح کا، یہ کسی جگہ سے نکلنا، ایگزائل اینڈ نیور ریٹرن. آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو لائن کنگ، میری تو موسٹ فیوریٹ تھی کارٹون. تو جب وہ اس کا وہ چچا اس کے باپ کو مار دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، تو کیا نام تھا اس کے، مفاسا، کنگ نیم واز مفاسا لائن کنگ میں. ہاں، سمبا تو وہ ہے نا بعد میں جو آتا ہے. تو وہ مفاسا کو اس کا جو سکار ہے، اس کا چچا کیا کہتا ہے، ایگزائل اینڈ نیور ریٹرن، سمبا کو کہتا ہے لائن کنگ میں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کیفیت میں بھاگے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اور پھر آپ کے پاس بے سر و سمانے کی حالت تھی. تب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب ہر چیز کی ضرورت ہے، جو چیز بھی تم میرے پاس بھیجے گا میں ہر خیر کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کیفیت کے ساتھ جب اس دعا کو مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ وہی کچھ دیتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا. آپ کو گھر بھی ملا، چھت بھی ملی، روزگار بھی ملا، اہل بھی ملے، بیوی بھی ملی، اور ہدایت بھی ملی طور پہ جا کے، اور نبوت بھی ملی، اور امامت بھی ملی. آپ اس دعا کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں. اللہ سے اب تک آپ دعائیں پڑھتے رہے ہیں اور ہم بھی دعائیں پڑھتے ہی رہے ہیں. اب مانگنا شروع کر دیں اللہ سے. ہمارے اوپر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے. اچھا، پھر آپ وہاں پہنچے ہیں مدین میں. یہ واقعہ جب بتایا گیا نا، یہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مدینہ کے شہر کے کنارے سے. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، موسیٰ بے شک جو سردار ہیں، جو چیفٹینٹس ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں. آپ اس کا انصاف دیکھیں کتنا سپیڈی ہے فرعون کا انصاف. جیسے ہی اس بندے نے بلیک میل کرنے کے لیے آپ کو بھرے بازار میں کھڑے ہو کے دھمکی دیا نا، کہا کہ میں پھر بتاؤں کل آپ سے قتل ہو گیا تھا. فرعون کا انصاف دیکھیں کتنا ریپڈ ہے کہ وہ بندہ جو آیا ہے آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ بھاگو کہ تمہارے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں. فوراً انصاف. آج جو مسلمان نے دینا تھا وہ اس ٹائم کا فرعون دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. آپ دیکھیں ہماری قوم کی جہالت کی یا پستی کی کوئی حد یا تباہی کی کوئی حد ہے؟ مسلمان کے گر جانے کی کوئی حد ہے اس ٹائم؟ کہ جن لوگوں کے قصے ہم قرآن میں عبرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے کرتوت ان سے کہیں گر گئے ہیں.
ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، لطیفے مشہور ہیں. آپ کا واسطہ خدا نہ خواستہ پڑ جائے، میرا اس جوڈیشری سسٹم سے واسطہ پڑا ہے. اگر آپ کسی چیز کا کیس کرتے ہیں تو آپ کے پوتوں تک جا کے وہ فیصلہ آتا ہے. فیصلوں کو پرولونگ کیا جاتا ہے. اسپیشلی وکیل کہتا ہے فیسیں پہنچائے جاؤ، چاہے تم نے 10 قتل کیے میں تمہیں بچا لوں گا. آپ کے لیے ڈیٹس حاصل کی جاتی ہیں، آپ کو مہلت دی جاتی ہے، آپ بیرون ملک فرار ہو جائیں، آپ کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں، پچھلے کاغذوں میں لکھوا دیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے گواہ خریدے جاتے ہیں. وکیل فیس کہتا ہے لیتے ہوئے آپ کو بتاتا ہے کہ یار تم سے جرم ہوا ہے، تمہارا کیس مضبوط ہے، تگڑا ہے، تمہارے مخالف وکیل کو بھی میں نے کھلانا ہے، جج کو بھی رشوت دینی ہے اور تمہارے لیے گواہ خریدنے ہیں. بتایا جاتا ہے جس کتاب میں ہمیں بتایا گیا فرعون اس برے انجام کا شکار ہوا، اس فرعون کا انصاف اتنا ریپڈ ہے کہ بندہ آ کے بتا رہا ہے کہ موسیٰ تمہارے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں. اور ہم اسی قرآن پر ہاتھ رکھ کے، اسی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جس میں فرعون کے قصے ہیں، ہم گواہیاں جھوٹی دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا جوڈیشری سسٹم گواہی پہ چلتا ہے اسلام کا، اور جھوٹی گواہی پہ چل رہا ہے پاکستان کا. یقین کریں اس قرآن کو اٹھا کے جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے نام پر جتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، جمعے کے خطبے میں لازمی بات ہے وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، وہ حدیث تلاوت کی جاتی ہے کہ جس کا جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں. اس سب کے باوجود ہم امانت دار نہ ہوتے ہوئے، ہم بد عہد ہوتے ہوئے ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں. مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان مر رہے ہوتے ہیں. پراؤڈلی اناؤنس کرتے ہیں اپنے ناموں کو. ہم مومن ہوتے ہیں، مسلمان سے بھی آگے والے رینک اپنے حاصل کر لیے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ہپوکریسی، اس سے زیادہ منافقت کچھ ہو سکتی ہے؟ آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر آپ زمین میں تکبر بھی کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور آپ آئے اس لیے ہو کہ آپ دنیا کو انصاف سے بھر دو، آپ بے انصافی سے نجات دلا دو، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ میں نے مظلوموں کو ہی وارث بنانا ہے. آپ مظلوم کو اس کو قاتل کو پروو کرتے ہو کہ وہ بے قصور ہے، آپ اس کے لیے جھوٹی گواہیاں اسی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا کے دیتے ہو. اس سے زیادہ ہپوکریسی کی مثال مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملتی، پاکستانیوں سے زیادہ. میں نے اس سے زیادہ ہپوکریٹ قوم نہیں دیکھی. اب موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے نکلے، اور پھر دعا فرمائی قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی سے یہ قتل تو ہو گیا لیکن مجھے ظالموں سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی، جب ان کا رخ مدین کی طرف ہوا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا ربی مجھے یہاں سے سیدھا راستہ دکھا دے. صرف پہاڑ پہ جاتے ہوئے ہدایت کے لیے کانشیس نہیں تھے، انکانشیسلی وہ یہاں بھی ہدایت کی ہی مانگ رہے ہیں. ولما ورد ماء مدین، یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. جب وہ پہنچے مدین میں پانی کے پاس، وجد علیہ امۃ من الناس، انہوں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو، ایک امت جمع تھی لوگوں کی جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وجد من دونہم امرأتین، 2 لڑکیوں کو دیکھا وہ ایک طرف ہو کے کھڑی تھی، وہ پانی نہیں پلا رہی تھی. قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں کیا ہے؟ ہر مظلوم کی مدد کرنا، ہر کسی کے کام آنا. ان سے فوراً پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے، اب یہ طاقتور مرد ہیں، یہ ایک طرف ہٹ جائیں گے پانی پلا کے، اور ہمارے پاس ملازم نہیں ہے، ہم دونوں بہنیں ہیں اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، پھر آپ چھاؤں میں آ بیٹھے. آتے ہی کیا دیکھا ہے؟ ایک پانی کا کنواں ہے، سین کیا دیکھا ہے؟ وہاں پر سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں ایک طرف ہو کے کھڑی ہیں اپنی باری کے انتظار میں. ان سے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ خود جا کے پرابلم کو ڈگ کر رہے ہیں، خود وہ ڈسکور کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے، یہ لوگ طاقتور ہیں، ہم عورتیں ہیں، عورت کمزور ہوتی ہیں، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی. اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی جوان ہمارا بھائی ہوتا یا بڑا مرد ہوتا طاقتور تو ہم بھی پانی پہلے پلا لیتے. ان کے لیے پانی پلایا اور سائے میں آ کے بیٹھے ہیں اور کہا ہے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس ٹائم فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ہر خیر کا محتاج ہوں. فجاءتہ احدہما، تو دیکھا ہے فوراً ان میں سے ایک آئی ہے آپ کے پاس.
تمشی علل استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس. جن دو بہنوں کے آپ کام آیا نا، میں نے کہا نا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ہم سیرت کے واقعات میں دیکھ رہے ہیں. ان میں سے ایک حیا، ان کی چال کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن پاک میں. ہمیشہ کے لیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی کی حیا کی تعریف قیامت تک کرتے رہیں گے. ان کی چال بھی حیا والی تھی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوکا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو جزا دیں، اجرا، اس کا اجر دیں، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تو سارا قصہ سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قال لا تخف، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ناؤ یو آر اسکیپڈ، آپ اچھی جگہ پہنچے ہیں، ناؤ یو آر ان سیف ہینڈز، اب ڈریے مت. نجوت من القوم الظالمین، آپ کو نجات مل چکی ہے ظالموں کی قوم سے، آپ نجات پا چکے ہیں. قالت احداہما، ان میں سے ایک بولی. اب دیکھیں، اب پسندیدگی کتنی پسند ہے اللہ کو کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی انہوں نے خود پسند کیا. قالت احداہما، ان میں سے ایک بولی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، استاجر ہو، اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے، اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ ایسا ہمارا ملازم ثابت ہوگا جو طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اصل میں وہ اپنے فادر کو کیا کہہ رہی ہیں؟ نوکر رکھنے کا نہیں کہہ رہی. حضرت شعیب علیہ السلام بھی انٹرپریٹ ویسے ہی کر رہے ہیں جو وہ انہیں سمجھانا چاہ رہی ہیں. سفارش کر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نوکری دے دیجئے، ہم بہنیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں، لیکن ہمیں ایک ملازم تو چاہیے ہی تھا. لیکن یہ بندہ انہوں نے ایک ہی ملاقات میں جج کر لیا ہے، اور ایک پہلی بات کہا کہ حیا سے چلتی ہوئے. شی واز شائے. اور شائے بندہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں تھوڑی بہت پسندیدگی شروع ہو جا رہی ہوتی ہے. پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی بیوی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پسند کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس چیز کو اللہ پسند کرتے ہوئے قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی بیٹی پسند کر لے تو. جس کو پسند کر رہی ہیں وہ بھی ابھی پروفٹ نہیں ہے لیکن بنے گا، وہ بھی نبی ہوگا. ابھی جس کی بیٹی ہیں وہ پروفٹ ہے، اس کے سامنے اظہار کر رہی ہیں میرے پیارے ابا جان اسی کو رکھے ملازمت پہ، یہ بڑا قوی اور امین ہے. اور آگے سے وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ سفارش جو کر رہی ہیں، دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کا وزڈم دیکھیں. قال انی اریدو، کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں ان کے حق کہ میں نکاح کر دوں. احدب نتیہ، میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں آپ کے ساتھ. بیٹی کہہ رہی ہے نوکر رکھ لیں. والد کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ آواز سننے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سمجھ آیا؟ اٹ واز اے میرج پرپوزل جو حضرت صفورہ دے رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنے والد کو انفارم کر رہی ہیں ابا جان مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ میرا نکاح اس سے کیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، کیونکہ تمہیں بھاگے ہوئے ہو، تمہیں پناہ چاہیے، تمہیں رہائش بھی مل جائے گی. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دو جوان لوگ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، دو لوگ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جوان کیا اور بوڑھے کیا، تو اس کے لیے ان کو کون سا رشتہ اختیار کرنا ہے؟ نکاح کا. پیغمبر ہیں، انہوں نے انٹرپریٹ کیا اس پرپوزل کو اور سمجھا ہے، ان کو نکاح کی دعوت دی ہے. ہاتین الا انتا جورنی، اور اس کا مہر کیا مقرر کروں گا میں نکاح کا؟ کہ آپ 8 سال کے لیے جانور چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیتے ہیں فمن اندکا، تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے، اٹس اپ ٹو یو. انہوں نے ملازمت پہ ایسے نہیں رکھا کہ آپ نوکری کر لیں، 10 سال کا کانٹریکٹ کر لیں، میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور اس کی اجرت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بیٹی بلا کے لائی تھی کہ آپ کو ابا جان اجرت دیں گے جو جانوروں کو پانی پلایا. اجرت دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ میں الٹا تم پہ احسان کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اس کی جو تم معاوضہ دو گے. اب معاوضہ حضرت موسیٰ دے رہے ہیں، اس کے معاوضے میں کیونکہ تمہارے پاس اور کچھ ہے نہیں تو تم مزدوری کرو، تم جانور چراؤ 8 سال میرے.
یہ حضرت صفورہ کا مہر مقرر ہوا ہے. ہاں وما اريد ان اشکا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاوضہ تم خوش دلی سے ادا کرو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر میں تم سے مہر میں کہتا ہوں اتنے درہم یا دینار دے دو تو تمہیں تکلیف ہوگی. یہ مہر تو تم ادا کر سکتے ہو نا، تم نے ریفیوج تو لینی ہی لینی ہے کچھ عرصے کے لیے فرعون سے، تم نے رہنا ہی رہنا ہے. اب اس میں تمہیں ایک بیوی بھی مل جائے، گھر تمہارا یہ اپنا گھر بن جائے. بیوی کا گھر از اپنا گھر سم تھنگ ہوتا ہے. وہاں پر آپ نوکری نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا اسٹیٹس نوکر کا نہیں ہوتا، داماد کا ہوتا ہے. تو وہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنا وزڈم کے ساتھ حل نکالا ہے. کتنا خوبصورت معاوضہ ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی پلانے کا. وہ جو دعا آپ نے چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کی نا، تو اللہ نے آپ کو مستقل چھاؤں عطا کی، ہدایت کی بھی، اور شعیب علیہ السلام کو سسر بھی بنا دی. ہاں ستاجدونی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں پاؤ گے. پھر وہ دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا، اور پھر موسیٰ وہیں وہ سارا پیریڈ اللہ نے اسکپ کر کے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے وہ آگ لینے کے لیے. وہ اپنے اہل کو لے کر جب آ رہے تھے دوبارہ مصر کی طرف، تو راستے میں انہیں کیا ملی تھی؟ نبوت ملی تھی، پیغمبری ملی تھی. ہاں ہاں قال ذالک بینی و بینک، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان ہو گیا ہے. ایّم الاجلین، ہم دونوں مردوں کے درمیان، قضیت فلا عدوان علیہ، ہم دونوں اسے پورا کریں گے اور ہم دونوں زیادتی نہیں کریں گے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا وکیل اس ٹائم اللہ ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر موسیٰ نے جب وہ مدت پوری کر لی، تو موسیٰ اللہ نے ایک بات بڑی کی ہے، وہ وقت جب پیغمبری ملنی تھی تم ٹھیک ٹھیک اسی وقت پہ اسی جگہ آ گئے جہاں تمہیں وہ ملنا تھا. ٹائمنگ از سم تھنگ. اللہ کے ہر کام کے لیے ٹائمنگ. دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی قرآن کی، تو آپ کو ٹائمنگ کی اہمیت بھی سمجھ آنے لگ جائے گی. وسارا بِأَهْلِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر. آنَسَ مِن جانب طور نارا، پھر آپ نے پہاڑ طور کے اوپر ایک آگ دیکھی. قال لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ یہیں پہ، میں نے آگ دیکھی ہے، میں لے آتا ہوں. وہاں پر کوئی نہ کوئی خبر مجھے مل جائے گی، یا کوئی مجھے آگ ہی مل جائے گی جس سے ہم تاپ لیں گے. پھر آگے ہے وہ قصہ کہ آپ کو کہا کہ آپ ایک شجرہ مبارکہ کے نیچے ہیں موسیٰ، اور میں ہوں انی انا اللہ رب العالمین. وہ ساری باتیں ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں آئے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ اپنا وزیر بنا کے فرعون کے دربار میں. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، یہ بات مجھے ہمیشہ سے بہت عجیب لگتی ہے اس کی، مطلب مزے کی بات ہے. کہنے لگا کہ اے میرے سرداروں، مجھے تو اپنے سوا تمہارا اور کوئی خدا نظر نہیں آتا، یہ موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ہی واز شاکڈ، اور شاکڈ ہونے کے بعد اس کو یہ تھا کہ یہ سردار جو باتیں سن رہے ہیں موسیٰ کی، ان میں سے کوئی اس سے متاثر نہ ہو جائے، امپریس نہ ہو جائے. فوراً اس نے یہ بات کہی. اور پھر حامان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کیا. اور پھر قارون کی بات کر کے میں اس صورت کو ایڈ کرتی ہوں. ہاں فرعون کو سپورٹ کیا، فرعون کو سپورٹ کیا. اللہ نے کہا نہیں کہ ان سب کے لشکروں کو میں غرق کروں گا. ہاں قارون کا قصہ. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ بات، یہ فقرہ جو ہے نا، ابھی فقرہ کمپلیٹ نہیں ہوا، آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. آیت نمبر ہے جناب یہ 76، کہ فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا قارون، موسیٰ کی قوم میں سے تھا. اگر آپ کے ٹریٹس، آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی ریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ سید ہیں، آپ شیخ ہیں، اگر آپ کی عادتیں کسی سے ملتی ہیں، آپ کی ذہنیت ملتی ہے، مینٹالٹی ملتی ہے، تو آپ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. تھا وہ اس مظلوم قوم کا فرد، لیکن کیا تھا؟ ظالم کا ساتھ دینے والا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب امریکہ کولیپس ہونے لگا ہے، تو سعودی عرب نے اور بہت سے عرب ملکوں نے اپنا سرمایہ اس کے بینکوں میں منتقل کیا ہے تاکہ اس کو سٹیبل کر دیا جائے.
قارون بالکل یہی کچھ کر رہا تھا. قارون کی سٹوری سمجھتے ہوئے آج کی دنیا کی معیشت کے سسٹم کو سمجھیں کہ قارون بہت بڑا سرمایہ دار تھا. ابھی اللہ نے اس کا ایک تعارف کروایا، من قوم موسیٰ، تھا موسیٰ کی قوم میں سے، لیکن سپورٹ کس کو کر رہا تھا؟ غلط کام کو کر رہا تھا، فرعون کو کر رہا تھا. آپ سیدوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو خدا نخواستہ آپ ابو لہب ہو سکتے ہیں. آپ کا خاندانی نسب نامہ آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ حبشی ہو سکتے ہیں، آپ بلال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کہلوائے سیدنا بلال جا سکتے ہیں. فتح مکہ کے دن 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے، یاد رکھیے گا، اور 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا دن ہے. تو آپ کو اس دن کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی چھت پہ، خانہ کعبہ از دا سمبل آف سم تھنگ، کیا؟ امامت کا سمبل ہے. بنی اسماعیل کو امامت ملی ہے، اس کی امامت کون کرائے گا؟ جو اس کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، سیدنا بلال. یہ غلام کا سٹیٹس اللہ دے رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں ہے اس صورت میں، قصص میں، کہ ہم ضعیفوں کو زمین کا اقتدار بخشیں گے. اللہ نے وہ کر کے دکھایا. سیدنا عباس بھی اس ٹائم موجود تھے، آپ کے حقیقی چچا ہیں. حضرت علی بھی موجود تھے، آپ کے خاندان کا کون سا فرد موجود نہیں تھا؟ لیکن کعبہ کی چھت پہ اذان کی سعادت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ بلال ہے، سیدنا بلال. آپ کا خاندانی نسب نامہ آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ کا خاندانی نسب نامہ آپ کو حقیر یا گرا نہیں سکتا کسی کی نظروں سے، کیونکہ وہ پھر قارون بھی قوم موسیٰ میں سے تھا. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، اس نے بغاوت کی اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے. کنز کی جمع کنوز. اور اس کے پاس مفاتیح، ہر چیز کی کنجیاں تھی، اور اس کی کنجیاں بھی اٹھانے کے لیے بہت سے اونٹ تھے کہتے ہیں، جن پر اس کے خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھیں. اور وہ اپنی قوم کے پاس بڑا شیخی بگاڑتا ہوا نکلا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا میں ہی رہنا پسند کیا، اور ہم نے اس کو دنیا کا بہت کچھ حصہ دے دیا. اس نے زمین میں فساد کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ لا یحب المفسدین. اور جب اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تجھے سب اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اس نے کہا نہیں، یہ میری اپنی ہی صلاحیتیں ہیں. فخرج علی قومہ، آیت نمبر 79. فخرج علی قومہ، وہ نکلا اپنی قوم کی طرف، فی زینتہ، اپنی زینت دکھا، اپنے پورے جوبن میں نکلا. فی زینتہ، اپنی زینت میں نکلا. ان اٹس فل سوئنگز، ہز فل سوئنگز. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اس دن وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی امپریس کرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسا ہی محل مل جائے، ہمیں ایسے ہی نوکر چاکر مل جائے. ہم قارون پہ جیسے اللہ نے مہربانی کیا، ہم جس کے پاس مال و سمجھتے ہیں اس پر اللہ نے مہربانی کر دیا بڑی شدید والی. مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا. انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. ذو حظ عظیم، دنیا والے اسے کہہ رہے ہیں خوش قسمت. وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں ہے کہ جو ثواب ہے جو ایمان والے کو ملے گا اور عمل صالح والے کو ملے گا، اور یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی مگر صبر کرنے والوں، جو اپنے کانسٹنٹلی ایک عمل پہ رک جاتے ہیں، اچھے عمل پہ. فخسفنا بہ، تو ہم نے دھنسا دیا اسے، اس کی زینت سمیت، اس کے مال سمیت. وبدارہ الارض، زمین میں. بات ارض آپ اس صورت میں دیکھیں ریکرنگ تھیم ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. الا فی الارض، وارث فی الارض، اور وہ علوون فی الارض. اور یہی باتیں کہ وہ زمین میں زینت دکھاتے ہوئے چلا اور ہم نے اسی زمین میں اسے دھنسا دیا. پھر اس کا کوئی بھی لشکر نہ اسے بچا سکا، نہ مال دولت بچا سکی. فَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو اس جیسا ہونا چاہ رہے تھے وہ پھر افسوس کرنے لگے، کہنے لگے ہاں اللہ اپنا رزق جس کو چاہے دے دیتا ہے. ضروری نہیں جس کو رزق ملا ہو اس کو انجام بھی اچھا مل جائے. اور وہ کہنے لگے شکر ہے اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم نہیں دھنسائے گئے اس کے ساتھ. اور وہ کہنے لگے ہائے ہلاکت ہے کہ کافروں نے ہلاک ہی ہونا ہے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کو خوش قسمت. انسان کے سٹینڈرڈ یہ ہیں. یہ آیت ہے پھر تلک الدار الاخرۃ، یہ ہے آخرت کا گھر جس کے لیے آپ کو قرآن میں بلایا جاتا ہے، جس کے لیے تمام پیغمبروں نے آپ کو بلایا.
नजअलुहा, हम बनाएंगे लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, ला युरीदूना, जो नहीं चाहते, उलुवन फिल अर्ज़ी, जमीन में बड़ाई नहीं चाहते, जमीन के खजानों से उन्हें गर्ज नहीं है, जमीन पर रहने वाले मुतकब्बिर लोगों से वो इम्प्रेस नहीं होते, वो अपने ट्रेंड फैशन इंडस्ट्री को देख के सेट नहीं करते। उलुवन फिल अर्ज़ी वला फसादन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और याद रखना कि अच्छा अंजाम, अल्लाह कह रहा है ये मेरा रूल है, वो मुत्तकियों को ही मिलेगा। मन जाअ बिल हसनती, जो कोई अच्छाई लेकर आएगा वो उसको फायदा देगी। इन्नल्लज़ी फरज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माद, ये कुरान हमने आप पर इसलिए फर्ज किया है। सूरह ताहा में क्या कहा कि ये इवेंचुअली आपको कामयाब करेगा, इसलिए नहीं कि इसके बोझ तले दब के आप खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह ने कहा कि मैं आपके ऊपर क्यों फर्ज किया है कि हम लौटा देंगे, लराद्दुका इला माद, हम आपको आपके ठिकाने की तरफ जरूर लौटाएंगे। दुनिया में मक्का और आखिरत में क्या, फिरदौस के वारिस आप ही लोग होंगे। और कहते रहिए कुर रब्बी आलमो मन जाअ बिल हुदा, के कौन हिदायत पर है, ये जज आपने कभी नहीं बनना, ये फैसला आपने अल्लाह पे छोड़ना है, वो बेहतर जानता है कि कौन हिदायत पर है और कौन खुली गुमराही में है। सो दिस इज सूरत कसस। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सूरत अनकबूत की तरफ। जस्ट 2 सूरतें करनी है और उम्मे हबीबा का फिर बताती हूँ मैं आपको।